मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आजकल के बच्चे ऐसे छुई मुई हैं, ऐसे छुई मुई बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा डांट दो तो सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो जाते हैं इनके। अबे तुम फिरौन की नस्ल हो, फिरौन की औलाद हो। ऐसे बच्चे ज्यादा नफसियाती होते हैं, पता है आपको। बाहर मुल्कों में जहां बच्चों को डांटने पर भी, मैं बच्चों के मारने के खिलाफ हूं, नाबालिग बच्चे को कोई इस जमाने में तो हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। बालिग बच्चा हो तो फिर वालिदैन की इजाजत से आप उस पर हाथ उठा सकते हैं, लेकिन मां बाप तो उठा सकते हैं ना नाबालिग पे भी। तो अब तो डांट भी नहीं सकते, बच्चा अपनी ऐसी रिस्पेक्ट के खिलाफ हो गया। इसमें देखो दो बेइतदालियां हैं, वो मैं बताता हूं बैलेंस क्या है इसमें। कुछ माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटना, सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। नफसियाती डॉक्टर भी माँ बाप को और नफसियाती बना देते हैं। बच्चे को जब आप यूं डांटेंगे तो उसकी इज्जत मजरू होगी, फिर वो यूं फिर महसूस करेगा, फिर वो एग्रेसिव होगा। वो पूरे उन्होंने ना हार्मोन्स की किताब पढ़ी हुई होती है बच्चों के। डोपामिन निकलेगा, फिर वो वाले हार्मोन निकलेंगे, फिर ये वाले हार्मोन निकलेंगे, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो उन्होंने नाम याद किए होते हैं। किताबों की दुनिया और होती है मेरे भाई, प्रैक्टिकल लाइफ। ये हार्मोन आदम अलैहिस्सलाम के दौर से निकलते आ रहे हैं, उस वक्त तो कोई किताब नहीं थी। कैसे कैसे अजीम लोग पैदा हुए कि नहीं हुए, नहीं आ रही मेरे ख्याल बात। नफसियाती जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं जब आप बच्चे को ऐसे डांटते हैं ना, और सबके सामने डांट दिया आपने, तो अब मुझे वो हार्मोन्स के नाम तो पूरे याद नहीं है, तो वो मेलाटोनिन है और डोपामिन है, ये दो तीन बड़े बड़े जमशेद हार्मोन कह देते हैं हम इसको। ये वाले हार्मोन्स निकलते हैं, फिर जब आप उसको, वो खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं, फिर जब आप उसको बेइज्जत करते हो तो बेइज्जती के हार्मोन्स निकलते हैं, हम उसको बेइज्जती के हार्मोन कह देते हैं सीधे सीधे देसी ज़बान में, क्या ख्याल है। फिर ये वाले हार्मोन निकलते हैं, फिर माँ बाप जब ये डॉक्टरों की क्लिप देखते हैं खुद बेचारे डिप्रेशन में जाते हैं। यार बहुत मुश्किल है जो उनके हार्मोन है उनमें बैलेंस रखना, ऐसा ना हो खुशी के ज्यादा निकल जाए। क्या ख्याल है, 4 शादियों की बातें शुरू कर देगा, जैसे ही ज्यादा खुशी के निकले ना तो बच्चा वो भी आउट हो जाएगा। हार्मोन में बैलेंस रखना है ना, तो वो इतना टेंशन वाला काम बना। बच्चों की तरबियत खुदा की कसम बहुत आसान है। 2 काम कर लो, एक तो बच्चे ज्यादा पैदा करो, दूसरा गलत लोगों में खेलने ना दो, बस 2 काम कर लो। कोई टेंशन वाला काम नहीं। ये उन लोगों की मजाब है जिनके एक एक बच्चे होते हैं, वो कमबख्त सारा दिन हार्मोन्स को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। जब ज्यादा बच्चे होते हैं आपस में ही एक दूसरे के हार्मोन्स को वो बैलेंस करते हैं, डांट के भी, लड़ के भी, टमाटे मार के भी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करके भी। वो नॉर्मल बच्चा बनता है। बहन भाइयों उसके बहुत सारे खेलने कूदने के लिए। माँ बाप का काम सिर्फ ये होता है, देखते हैं इनकी एक्टिविटी पे नजर रखें, गलत सिमत में तो नहीं जा रहे कहीं है, कुछ चर्सियों के साथ उठना बैठना तो नहीं हो रहा, बदतमीज तो नहीं बन रहे। बस फैमिली प्लानिंग वालों ने बना दिया, वो 1-2 बच्चे 2 तरबियत वाले हुए। कहां तरबियत वाले हो रहे हैं ये जो पैदा हो रहे हैं, हाल तो देखो। यूनिवर्सिटियों में नशा कर रहे हैं, लड़कियों से जिना कर रहे हैं, मां बाप की एक नहीं सुनता आज कोई। बाप एक लफ्ज इनको बोल दे तो नाक पे मक्खी बिठा के बैठ जाते हैं। ना मां का एहतराम है, ना भाई का एहतराम है, ना बाप का एहतराम है, ना चचा मामा, सब बर्बाद हो गया। जीन्स की पैंटें पहन के लड़कियां जा रही हैं यूनिवर्सिटियों में, ढेटे मार रही हैं, लड़के सिगरेट पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, कह रहे हमें सुकून नहीं मिलता। ये है वो 2 जो तरबियत याफ्ता पैदा हुए हैं। समझते हो कि नहीं समझते। लोग कहते हैं 15वीं सदी में, 21वीं सदी में ये मौलवी ज्यादा बच्चों की बातें करता है, पागल हो गया है। अल्लाह का शुक्र है मैं पागल नहीं हुआ, पागल आप हुए हो, ठीक है। 21वीं सदी हो, 22वीं सदी हो, नेचर के उसूल कभी भी तब्दील नहीं होते, समझते हो। फितरत कभी भी चेंज नहीं होती। 10,000 साल पहले भी रोटी को दांतों से चबा के खाना पड़ता था, 10,000 साल के बाद भी क्या है, दांतों से चबाओगे। ये नहीं कि साइंस ने तरक्की कर ली है तो अब रोटी को ग्राइंड करके जूस बना के पी लो, या प्लास्टिक की रोटियां खाना शुरू कर दो, या ग्लूकोज के इंजेक्शन पे सेट हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर कहते हैं ना जिनको ड्रिपें चढ़ रही होती हैं, तो भाई 1 आध ड्रिप काफी, अब खा, ताकत आएगी किससे। वो कहेगा डॉक्टर साहब डायरेक्ट ग्लूकोज जब जा रहा है तो मुझे पराठे फोड़ने की क्या जरूरत है। डॉक्टर कहेगा भाई नेचुरल क्या है, खाना है, खा के जो एनर्जी मिलती है वो है नेचुरल। ग्लूकोज तो सहारा देने के लिए बोतल चढ़ा दी, अब चल शाबाश निकल यहां से। वो बोतलें लेके सारा दिन घूम रहा है कि खाने का मेरे पास टाइम नहीं है, बस जब भूख लगे ग्लूकोज चढ़ा लो, जब आयरन की जरूरत हो तो आयरन का इंजेक्शन ठोक दो, मैग्नीशियम की जरूरत हो मैग्नीशियम की गोली खा लो।
چل جائے گا؟ جاپان کے سائنسدان نہیں چل رہے، وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جب چاند واند پہ جاتے ہیں تو ایک آدھ ہفتے کے لیے پھر وہ کچھ ایسا کچھ سسٹم بنا کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی زیادہ عرصے نہیں چلتا. تو جیسے میرے بھائی انسان کی باڈی چینج نہیں ہوئی ہے، وہ صدیوں سے ایک ہی جیسی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ وہی ہے جو پہلے تھی، اسی طرح انسان کی جو روحانی تسکین کی چیزیں ہیں، مینٹل گروتھ کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی چینج نہیں ہوئی ہیں. تو بچے کو بچے چاہیے، بچے کو نفسیاتی ڈاکٹر نہیں چاہیے، سمجھتے ہو؟ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ نہیں چاہیے ٹریننگ کے لیے. بچے کو کیا چاہیے؟ بولو نا، بچہ. بچے کے ساتھ اس کا قریب العمر، زیادہ عمر میں فاصلہ ہوگا تو وہ ڈسٹرب ہوگا. کھیلنے کودنے کے لیے اسی جیسے 8-10 بچے چاہیے، اسی جیسے چاہیے بچے. مارے پیٹے ایک دوسرے کو کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں بچے ایسے نہیں ادھم مچاتے ہیں گھر میں. یہی تو بچے ہیں، مزہ تبھی تو ہے گھر میں ادھم مچائیں. وہ کوئی گھر ہے جس میں ایک چیز، ایک کپ رکھا ہوا تھا 1 سال پہلے، 1 سال کے بعد بھی وہیں رکھا ہوا ہے. الٹا رکھ دیا تو الٹا رکھا ہوا ہے، سیدھا رکھ دیا تو بولو، یہ تو ڈپریشن ہے بھائی، مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ایسا ڈسپلن جاپان میں ہے، تبھی آدھے لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا گھر میں ڈسپلن کو ختم کر دیں آپ، لیکن بچے جو ڈسپلن کو خراب کرتے ہیں وہ ٹائٹ کام ہو جاتا ہے، وہ مزہ والا کام ہوتا ہے. بڑے خراب کریں تو پھر ذرا غلط ہے. تو ڈوپامین اور مختلف قسم کے جو ہارمونز ہیں، آج کل ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بچوں کی، میں جب یہ دیکھتا ہوں نا سائیکالوجسٹ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے خیال ہوتا ہے ان کے اپنے بچے تو ہیں نہیں بیچاروں کے. دوسرا یہ پڑھ کے آئے ہیں باہر ملکوں سے، انگریزوں، ان کے کمبختوں کے بچے ہی نہیں ہوتے. آؤ کبھی اورنگی ٹاؤن خوشبو لگا کے آؤ، سرجانی ٹاؤن آؤ، اپنے شاگردوں سے. تم 30 بچے 4 شادیوں سے، ایک سے نہیں ہو سکتے 30، پل رہے ہیں ایسے ہٹے کٹے خوبصورت. حالے غریب لوگ ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اللہ دے بھی رہا ہے روزی، اور زیادہ اچھے ہیں، وفادار ہیں، خدمت گزار ہیں. میں نے بتایا نا، میرا ایک شاگرد تھا، 30 بہن بھائی. میرا ایک شاگرد، میں جب پڑھاتا تھا، ابھی بھی پڑھاتا ہوں لیکن یہ واقعہ پرانا ہے، 2006 کی بات ہوگی. ایک میرا شاگرد ماشاءاللہ ایسا خوبصورت ہٹا کٹا پٹھان بچہ. میں نے کہا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہتے ہیں ہم لوگ 30 ہیں. یہ اس وقت کی رپورٹ ہے، 2006. اب ظاہر ہے تقریباً 20 سال ہو گئے، رپورٹ چینج ہو چکی ہوگی. لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں 19 ہیں، لیکن رپورٹ چینج ہو سکتی ہے. اس کو حرف آخر نہ سمجھیں. یہ میں اتنا اس لیے نہیں کہتا شو مارنے کے لیے، تمہارے دماغوں میں جو فیملی پلاننگ والوں نے بھوسا بھر دیا ہے نا، اس کو کھرچ کے نکالنا پڑے گا. تب یہ بار بار بولنا پڑے گا. یہ ایسا سوسائٹی کو خراب کیا ہے. نسل کم ہونے سے صرف نسل کم ہونے کا نقصان نہیں ہے، مذہب کا بیڑا غرق، کلچر کا بیڑا غرق. زنا پھیلے گا سوسائٹی میں. خاندان بڑا ہوتا ہے، وہ گرفت اس کی مضبوط ہوتی ہے. بہت سی چیزیں آدمی فیملی اور خاندان کی وجہ سے نہیں کرتا. انگریزوں میں خاندان ہی نہیں ہے، سب آزاد، جو مرضی کرو، کوئی تانا دینے والا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بھائی بھائی کا ڈر، بہن کا خوف، باپ کا خوف، چاچے کا خوف، مامے کا خوف. سارے چاچے ماما ہی مارکیٹ سے کیا کر دیے؟ شارٹ. تو خوف ہی نہیں ہے. پھر ان کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے انسان، اس کی گردن پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں. انسان سب سے زیادہ پتہ ہے، انسان کی ٹینشن کو ریلیز کرنے میں سب سے جو خوشی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ وہ پراٹھوں سے نہیں ہوتے. میں تو وہی مثال دوں گا نا، جس سے مجھے خوشی کے ہارمون ملتے ہیں، وہ پراٹھوں سے ملتے ہیں. صبح بھوک لگ رہی ہو اور اچھے سے پراٹھے ہوں. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ خوشی انسان کو ملتی ہے مضبوط ریلیشن سے، محبت کا بھوکا انسان. ابھی کل ایک تصویر شائع ہوئی تھی جاپان کے بڈھوں کی، ہائے ہائے، دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل چاہ رہا تھا. یہ وہ سائنٹسٹ تھے جو انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے سیارے فتح کرنے کا سوچا ہوا ہے. بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی حالت تو دیکھو یار. پڑا ہوا ہے، کوئی بڈھا ادھر رال ٹپک رہی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، اکیلا اکیلا. رینٹ پہ بندہ بلا رہا ہے میری تنہائی دور کرے. اتنا بھیانک چہرہ ایک سوسائٹی کا یار. اس سے تو ہمارا اورنگی ٹاؤن والا اچھا ہے، پٹیل پاڑا والا اچھا ہے. کھیلتے کودتے زندگی گزرتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، ٹماٹر کا ٹھیرا لگا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، خوش تو ہیں.
تو وہ میں بات کر رہا تھا اس پہ نا کہ وہ ہم بیلنس کرتے تھے کہ ہوم ورک کر لیا تو آدھا گھنٹہ لگے گا، پونا گھنٹہ لگے گا، ٹینشن زیادہ ہے اور دو چماٹ. ہاں جب زیادہ ہونے لگتا تھا ٹیچر کا تو پھر ہم کہتے اب کر لو بھائی، اب وہ والا بیلنس کیا وہ ترازو کا وہ والا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو اس سے میں بتا رہا تھا کہ بچوں کی تربیت میں بھی نا اعتدال. وہ اعتدال کیا ہے؟ کچھ لوگ تو بے تحاشا مار پیٹ کرتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، یہ حرام بھی ہے، جائز بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو آپ کی اولاد ہے تو آپ اس کو تانے دو گے، طنز کرو گے تو کیا قیامت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ نا بھائی، یہ تو غلام کے ساتھ نہیں آپ کر سکتے تو اولاد کے ساتھ کہاں سے کرو گے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی سوانح میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب، غالباً حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے یا کسی اور عالم نے، مجھے یاد نہیں، کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. کہتے جب میں نے ان کو تھپڑ لگانا ہوتا تھا تو غصے کی حالت میں نہیں لگاتا تھا. بچوں کی کسی غلطی پر کہتے ہیں جب مجھے غصہ آتا تھا تو اس وقت ان کو سزا نہیں دیتا تھا، کیونکہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو اور اس وقت آپ سزا دیتے ہو تو اس میں سزا کے بجائے اپنے غصے کا عنصر زیادہ شامل ہوتا ہے، اپنی انتقام کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں زیادتی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ سزا ہی نہیں دیتے تھے، نا 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 نا. ہمیں جو یورپ اور گوروں سے جو ذہن بن رہا ہے نا وہ یہ کہ سزا ہی نہیں دو، ڈانٹو ہی نہیں، مارو بھی نہیں کبھی بھی، یہ ذہن بن رہا ہے. یہ غلط ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مار رہے ہو ان کو، اتنی غلطی نہیں ہے جتنا آپ مار رہے ہو. بہت سے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، مارے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں جنگلیوں کی طرح، جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے. جانور کو مارنا حرام ہے اس طریقے سے تو بھائی. اور بات کیا ہوئی ہے؟ ہاتھ سے کب ٹوٹ گیا، یہ بات ہوئی ہے جی. چائے کا کب گر گیا ہاتھ سے، پانی لانے میں تاخیر کر دی، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اس پہ رکھ کے چماٹ لگا دیا، پھر بتا رہے ہوتے ہیں میں نے اپنے بچے کو آج رکھ کے چماٹ لگا رہا ہے. بچہ بگڑے نہ بگڑے، آپ کے بگڑے ہوئے ہونے کی بہرحال یہ دلیل ہے کہ آپ کے ابا نے آپ کی تربیت نہیں کی ہے، یہ آپ کے تو بگڑے ہوئے ہونے کی دلیل ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ ان کو یورپ کی طرح رکھیں، بالکل، وہ تو ڈپریشن کے وہ بچے کسی کام کے نہیں ہوتے بھائی، وہ بڑے نفسیاتی مسائل ہیں، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اتنے بدتمیز بچے بازوں کے. ایک صاحب ہمارے جاننے والے گئے، ان کے پوتے کبھی ان کی پگڑی اچھال رہے ہیں، کبھی ان کی ٹوپی اچھال کے پھینک رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا مذاق ہے، میں دادا ہوں. ماں باپ ڈانٹ ہی نہیں رہے کہ بیٹا یہ نانا ہے، یہ دادا ہیں، تھوڑی سی رسپیکٹ دو ان کو. کہہ رہے میں ڈانٹوں تو بچے غصہ ہو جاتے ہیں. وہ بےچارہ بھاگ کے آ گیا وہاں سے یورپ سے، دادا. ہم تو اپنے بچپن میں اپنے ناناؤں داداؤں کو جانے نہیں دیتے تھے بھائی، ہمارے ساتھ رہیں. تو یہ وہ حشر ہے جو بالکل ڈانٹنا نہیں ہے، جو ڈاکٹروں نے، بعض ڈاکٹر، سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا بھائی، بعض اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر جو بہت زیادہ اس کلچر سے متاثر، نہیں بچے کی سیلف رسپیکٹ کیا ہوگی؟ خراب. سیلف رسپیکٹ نہیں خراب ہوگی، وہ فرعون بنے گا، اس میں تکبر پیدا ہوگا، اس میں اپنی تعریفیں سننے کی عادت ہوگی. بچے کو موٹیویٹ بھی کرو، بچے کی ساتھ ساتھ اس کے منہ پہ خامی بھی بیان کرو. جو بچے صرف تعریفیں ہی سنتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ان میں اپنی برائی سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا. آپ ذرا سا ان کو ایک لفظ بول دو، منہ بنا کے 3 دن بیٹھ جائیں گے، وہ مجھے یہ کیوں بولا. جیسے بعض بیگمات ہوتی ہیں نا، آپ لوگ کی بیگمات کی، اپنے گھر والوں کی بات نہیں کر رہا میں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ ذرا کچھ بات بول دیں کہ بیگم یہ جو ہے نا تمہارے اندر یہ ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک، بہت رسپیکٹ کے ساتھ، اول 11 دفعہ درود شریف پڑھیں آپ، بہت تمیز کے ساتھ نا. ہوتا ہے کہ یار آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اتنا خطرناک، تو غصے پہ قابو پا کے 11 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا، 11 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ کے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ گھروں کے حالات ہیں، یہ حقیقت یہی ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے گھروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہی ہوتا ہے، آپ کتنی تمیز سے بیگم کو آپ ایک بات سمجھا رہے ہیں، دیکھو بیگم ایسا ہے کہ تم تھوڑا سا خرچہ زیادہ کر رہی ہو، یا بچوں کو جلدی سلا دیا کرو، کوئی بھی، وہ تو بیسیوں باتیں ہوتی ہیں. پھر دیکھو آپ
6 مہینے معافی مانگتا رہے گا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں تمہاری بے عزتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, میں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا. اتنی لمبی تفصیل, آپریشن رد الفساد. دیکھو جو گھر چلانے والے مرد یا عورتیں ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں محلے میں یا کمیٹی, اگنور کرنا جانتے ہیں. ہو گیا بس, کسی نے کہہ دیا مجھے. آپ میرے دوستوں سے پوچھ لو کتنے میرے عیب بتاتے رہتے ہیں میرے منہ پہ. رفیع بھائی تو پوری رپورٹیں پیش کرتے ہیں, میرے عیب نہیں. یعنی یہ کوئی جو بات ہے کہ یہ کوئی بیان میں ایسی بات ہو رہی ہے, میں نے ان کو اجازت دی بھی ہے, کیا خیال ہے, بولو یار. ہاں میں ٹھیک کر لوں تو صحیح ہے, نہیں کروں تو پھر بار بار نہیں بولتے رہو اس کو. سارے مسائل دنیا میں تھوڑی ٹھیک ہوں گے, کیا خیال ہے. تھوڑا سا غلط بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اپنے دوستوں کو بولا بھائی کوئی لفظ ہو بتا دو یار, کوئی بات غلط ہو گئی ہو یا کوئی میرے اندر خرابی ہو بتا دیا کرو, منہ سے پھوٹ دیا کرو. پھوٹتے رہتے ہیں صبح شام, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ بیان کیا, آپ نے یوں کیا, آپ نے یوں کیا. میں نے کوشش کی ہے بھائی اپنے آپ پر غصہ نہیں آنے دوں گا, غصہ نہیں آنے دوں گا. بول لو یار. ایک جگہ میرا بیان ہوا, کسی نے کہا یہ اتنی بڑی محفل میں آپ نے ایسا بیان کر دیا تو کرنے کا ہی نہیں ہے, وہ جی بڑا زبردست انہوں نے وہ. میں نے کہا اچھا کیا آپ نے بول دیا, اب کرنے کا ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ تو میں خود کروں گا, لیکن آپ نے اپنی رائے دے دی, یہ اچھا کیا. کیونکہ انسان اپنی تعریفیں سن سن کے جتنا برباد ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ کسی چیز سے برباد نہیں ہوتا. بڑے بڑے مولانا ہوں یا مفتی ہوں یا بزرگ ہوں, میں وہ جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں کہہ رہا تھا اس میں بیلنس نہیں ہے تربیت میں. آج کل تربیت میں کیا نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے. یا تو بالکل ڈانٹیں گے ہی نہیں, بیڑا غرق کر دیں گے, بدتمیزی کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کہتے, یا یہ کہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں. میجورٹی میں یہی, گاؤں دیہاتوں میں جہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں ہیں ان میں میجورٹی میں یہی ہو رہا ہے. بیٹیوں پہ بھی ظلم, بیٹوں پہ بھی ظلم. بڑا بھائی نہیں چھوڑتا چھوٹے کو. دوسری بات, ایک بات یاد رکھو, بچوں کی تربیت میں نا طنزیہ جملوں کو زبان سے نکال دو. ڈانٹنا الگ چیز ہوتی ہے, ٹاؤنٹ کرنا, طنز کرنا یہ بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو کسی کام کا نہیں ہے, مجھے پتا ہے تو پڑھ سکتا ہی نہیں ہے, مجھے پتا ہے تجھ سے کوئی امیدیں ہے ہی نہیں, تو بس 4 شادیوں پہ بیان ہی سن سکتا ہے جا کے مفتی صاحب کا, تو یہ نہیں ہے, تو وہ نہیں ہے, تو یوں نہیں ہے. وہ کہتا ہے پھر پتہ نہیں میں کس سلسلے میں پیدا ہوا ہوں. میں بھائی کیا کر رہے ہو یار, کوئی بات غلط ہوئی ہے تو آرام سے تنبیہ کر دو, آرام سے نہیں ہوتا تھوڑا سخت لہجے میں کر دو تنبیہ, یار انسان بنو بیٹا, یہ کیا کر رہے ہو تم, بس اتنا کافی ہے. میں نے گھر میں واقعہ دیکھا نا, ایک بچے سے گلاس ٹوٹ گیا. پہلے ایک نے آ کے کہا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, تمیز نہیں ہے. وہ بچہ بیچارہ دیکھ رہا ہوں ہل رہا ہے. پھر دوسرا آیا, اس کا تو کام ہی یہی ہے, جب کوئی چیز پکڑاؤ توڑ دے گا. 3 4 5 6 قسم کی فائرنگ ہوئی ہے. میں نے دل میں سوچا یہ بچہ گیا, کیونکہ جس گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ایک دفعہ نہیں ہو رہا, یہ ہر دفعہ ہو رہا ہے. وہ بچہ تو ڈپریشن کا مریض بنے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچے پتہ ہے آپ کو, آپ کا صرف بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا ہو, آپ کو آپ کی حیثیت بتا دیتے ہیں. اگر بہت چھوٹے بچے پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب آپ کی ابا نے آپ کی تربیت بولو اس میں گڑبڑ ہوئی ہے کچھ. چھوٹے بچوں پہ جو 7 سال سے چھوٹے, ان پہ تو غصہ بنتا ہی نہیں ہے, بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو بےچارا ناسمجھ, اسے کیا پتا ہے یار. اس پہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے, اللہ کا فضل ہے. مجھے چھوٹے بچے پہ کبھی غصہ نہیں ہے, کتنی الٹی حرکت کر رہا ہو, ہنسی آ رہی ہوتی ہے, الٹا ہنسی آ رہی ہوتی ہے. بچوں کی ہر بندروں کی طرح نا لگے ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, کوئی الماری میں گھس رہا ہے, کوئی کدھر گھس رہا ہے, کوئی واش روم میں گھس رہا ہے, دیکھا ہوگا نا, لوٹے میں گھس رہے ہوتے ہیں بچے. ماں کیسا غصہ, چپاٹ ایک تھپڑ, آٹے میں گھس رہے ہیں. بھائی آپ کو جب پتا ہے گھر میں بچے ہیں تو چیزیں ایسی جگہوں پہ رکھو نا کہ جو محفوظ رہیں. وہ تو گھسے گا, بچہ ہے وہ. ماں کیسا مارتی ہیں یار بچوں کو, چماٹ لگائیں گی گھوم جائے گا بچہ ایسے. کیا کر رہی ہے بھائی تو, کہہ رہی خود پالو نا. پھر جواب کیا ہوتا ہے, خود پال کے دکھاؤ نا. بھائی یہ نیچرل ہے, اللہ نے عورت کو اولاد دی ہے, تم پالو اس کو, اپنے آپ کو ٹھیک تو کرو, اپنی زبان پہ تو کنٹرول کرو. اچھا خواتین سمجھتی ہیں ہم جب یہ
غصے نکالیں گے نا ان پہ چماٹے مار مار کے, تو اس سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہمیں سکون مل جائے گا, ورنہ ہم چڑچڑے ہو جائیں گے. نا 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 نا, غصہ جتنا نکالو گے, دیکھو جو طاقت جتنی استعمال ہوتی ہے نا وہ بڑھتی ہے. جو لوگ چلتے ہیں وہی چلتے رہتے ہیں کیونکہ ٹانگوں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے, جو دوڑتے ہیں وہی دوڑتے رہتے ہیں, جو جم میں جا کے ویٹ اٹھاتے ہیں بازوؤں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے نا وزن اٹھانے کی, ان کی وزن اٹھانے کی طاقت بڑھتی ہے. ایسے ہی یاد رکھو, جو غصہ جاری کر دیتا ہے اس میں غصہ بار بار پیدا بھی ہوتا ہے اور برداشت بریک اس کی فیل ہو جاتی ہے, اور جو غصہ پیتا رہتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد غصہ آنا بھی ختم, اور جو آ رہا ہے اس کی بریکیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا غصہ آیا جاری کر دیا, اس سے غصہ بار بار آتا ہے اور بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. تو یہ خواتین کا یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ خود پالو بچے, ہم تنگ کرتے ہیں تو چماٹے بھی لگ رہے ہیں. ہم نے گھروں میں خاندانی خواتین بھی دیکھی ہیں, بڑے پیار سے ان کے بچے, کئی بچے ہوتے ہیں پل جاتے ہیں, کوئی غصہ نہیں کرتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, بچے کو ایسے سمجھا رہی ہوتی بیٹا ایسے نہیں کرتے, دیکھیے میں نے منع کیا نا, ایسے نہیں کرتے, پلیز ڈونٹ ڈو اگین. سمجھ رہے ہو؟ کرے گا تو پھر بھی وہ تو بچہ ہے, بس اتنا کافی ہے, پھر کر لے تو کر لے. جب گھر میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا تو انتہا تک جا کے سوچ لیا کرو. دیکھو میں اپنا ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے گھر میں ایک بچہ آیا, میرا کمپیوٹر یوز کر رہا تھا, ہمارے خاندان کا بچہ تھا بھی سسرال کا, اس کو تو ویسے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ, اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا. اب وہ کہیں اس نے کارٹون شارٹون دیکھنے ہوں گے یا کوئی ویڈیو گیم کھیلنا ہوگا, وہ سی ڈی کا دور تھا, وہ سی ڈیاں چلتی تھی نا پہلے, وہ سی ڈی لا کے لگائی. اب کیسے جب ویڈیو گیم کھیل رہا تھا, ہاں اب کک لگانی ہے تو ٹھک کر کے ایف کا بٹن, یا کس بٹن سے کک لگتی ہے مجھے نہیں پتا, جیسے کے سے کک لگتی ہے فار ایگزامپل, اب تو آرام سے بھی دبا سکتا ہے, یہ کر کے وہ سمجھ رہا تھا میرا مکہ لگ رہا ہے جا کے ادھر. میں نے دیکھا, میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا اس وقت, میں نے اپنی جمع پونجی سے کمپیوٹر خریدا تھا, تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار, اور ویسے دبا رہا ہے بٹن ٹھا. میں نے کہا میرا کی بورڈ گیا. اب میرا دل جل رہا ہے, میں ڈانٹوں تو اسرائیل سے پنگا, کیونکہ سسرال اور اسرائیل. تو ٹینشن ختم کرنے کا آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں. میں نے پتہ ہے کیا سوچا, میں نے کہا فرض کر لو یہ تباہ ہو گیا, ختم, یہ سسٹم کیا ہو گیا, اس کا اس مانیٹر ہوتے تھے اس وقت, مانیٹر کا کہ جو یہ جو شیشہ یہ بھی ٹوٹ گیا, کی بورڈ بھی ٹوٹ گیا, ختم, برباد ہو گیا, بس سکون. بھائی باپ مر جائے 3-4 دن میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں سکون آ جاتا ہے. شوہر مر جائے, بیوی مر جائے, آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ سمجھو کمپیوٹر مر گیا, کمپیوٹر کیا ہو گیا, مر گیا, ختم. جب میں نے یہ سوچا میں ریلیکس ہو گیا, اب جو مرضی کرتا رہے بھائی تو اس کے ساتھ, کیونکہ بچہ ہے, ہم اس کو روک تو سکتے ہیں, لیکن اس کے ابا بیٹھا ہوا ہے نا, اس کے ابا کی موجودگی میں نہیں روک سکتے ہم اس کو. اب کون سے والے سسرال کا تھا کسی کو کیا پتا, اس لیے میرا سسرال کہے گا کہ ہماری تو نہیں غیبت کر رہے, تو میں کہا آپ کو, آپ کے علاوہ بھی ہیں بھائی. یہ پیکج بھی صرف اللہ نے کس کو دیا ہے, ہمیں دیا ہے. ہم اپنے کسی سالے کی برائی بیان کر دیں, ٹھڑک بھی پوری ہو جاتی ہے اور کیس بھی نہیں بنتا. آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو جب انسان انتہا تک سوچ لیتا ہے تو پھر سکون میں آ جاتا ہے. بھئی زیادہ زیادہ کیا ہوگا, یہ ہوگا. پھر جب وہ اٹھ کے گیا تو 2-4 بٹن ہی ہلے ہوئے تھے, میں نے کہا یہ کم, میں تو زیادہ سوچا ہوا تھا, نقصان کیا ہوا ہے, کم ہوا ہے. پھر بھی اگر وہ بار بار آئے نا, اس قسم کی چیزیں سسرال میں ہوتی ہیں, ہر ایک کے سسرال میں, ہر ایک کے سسرال میں 2-3 چیزیں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے اگلا کمپیوٹر سستا والا لے کے رکھ دو, اپنا والا چھپا دو. بولے ہم نے لیا کس کے لیے, وہ 50-50 آیا کرتا تھا نا, اس میں یہ تھا کہ ایک صاحب کی عادت تھی, جب آتے کسی کی ٹانگ پہ ہاتھ مارتے نا, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے ٹانگ پہ ہاتھ مارا, اور سلاد کیا حال ہے تیرا, لوگوں کی وہ رانیں زخمی کر دی تھی اس نے. اب کسی بھی دوست کے ساتھ جا کے بیٹھتا, اور سنا کیا حال ہے تیرا, اتنی زور سے اس کو مارتا ہے کہ وہ. تو اس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بندہ آ کے ایسے کھڑا ہوا, نقلی ٹانگیں یہاں رکھی ہوئی ہیں, پیچھے میز پہ خود کھڑا ہوا ہے, ٹانگیں نقلی ہیں, اور خود میز پہ کھڑا ہوا ہے, تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بیٹھا ہوا ہے. وہ آیا اور اسے مارتا جا رہا ہے, مارتا, وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کو. تھوڑی دیر میں وہ چلا گیا تو دیکھا ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں. کتنا بہترین حل سوچا نا کہ بھائی اس دوست کے لیے الگ سے ٹانگیں بنوا لو.
تو خاندان میں کوئی بھی ایسا ہے جو آ کے صوفوں کی روئیاں کھاتا ہے؟ بچے ہوتے ہیں خاندان میں ایسے بچے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں میز کے اوپر جو پلاسٹک پڑی ہوئی اس کو گھماتے رہیں گے بیٹھ کے. کچھ پینسلیں کھا جاتے ہیں. کچھ بچے آتے ہیں رشتہ داروں میں, کچھ یہ کرتے ہیں کچھ وہ کرتے ہیں, تو ان کے لیے کچھ ایکسٹرا برتن پینسلیں سنبھال کے رکھیں آپ. بولے جب یہ آئیں گے نا تو یہ ان کے حوالے کر دینا, یہ 6 پینسلیں میں نے تیرے کھانے کے لیے خریدی ہوئی ہیں, کھا جائیں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, بس کیا کریں. بس خلاصہ یہ کہ میرے بھائی بریکیں, خواہشات پہ کنٹرول کرنا. خواہشات میں غصہ بھی ہے نا, ایک دم غصہ آیا جاری کر دیا, بچوں کو چماٹ لگا دیا, گھما دیا اور بدتمیزی کی, یہ کیا ہلڑ بازی, یہ نہیں ہے. خواہشات پہ کنٹرول کرنا دین کا نام ہے, روزے رکھنا دین ہے, نظر کی حفاظت کرنا دین ہے, بوڑھے ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا دین ہے. اسی طرح گھر میں بچوں کی برداشت کرنا بھی کیا ہے, بولو, دین ہے. تو بریکیں مضبوط ہونی چاہیے. ہماری بریکیں فیل ہو گئی ہیں اور یہ بھی برا ہے, اور اس فیل بریکوں کو ہم نے مذہب کا نام دے دیا, یہ اس سے زیادہ برا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.